नरेंद्र मोदी, आपको यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि सिर्फ बुज़दिल लोग, सिर्फ एक बुज़दिल इंसान सिर्फ ऐसा इंसानों पे जुल्म करता है। तो नरेंद्र मोदी गलत फहमी में ना रहना, इसलिए पायलट वापस नहीं किया कि हमें डर था तुम्हारे से, इसलिए वापस किया कि हम अमन चाहते हैं। तो ये भी सुन लो नरेंद्र मोदी, ये याद रखना कि अगर तुमने फिर किसी किस्म की आपके इस बारी या जेट या फौज आए, तो मैं बार बार कह बैठा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। ये वो कौम है जो आखिरी दम तक तुम्हारा मुकाबला करेगी। एक दफा जंग हो गई, मुझे आपके जज्बे का पता है, मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। मैं हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं कि आप इंसानों को इंतहा की तरफ धकेल रहे हैं कि गाय का गोश्त खाया है, उसको आरएसएस के गुंडे सड़कों पे कत्ल करेंगे और उनको कोई अदालत हिंदुस्तान की सजा नहीं देगी। ये पैगाम दे रहे हैं आप। तो ये सबसे पहले तो कश्मीर, इसका बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को होगा। मैं आज खास तौर पे जो आज कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की 9 लाख फौज कश्मीर के शहरियों को घरों में जिस तरह बंद किया हुआ है, नरेंद्र मोदी, जिसमें भी इंसानियत होती है वो कभी ये नहीं कर सकता। एक दिलेर इंसान कभी औरतों और बच्चों पे ये जुल्म नहीं कर सकता जो आज नरेंद्र मोदी और इसकी आरएसएस, जो इंतहा पसंद हिंदू जमात जो आज कश्मीर पे कर रही है। लेकिन मैं आज यहां से नरेंद्र मोदी आपको यह भी पैगाम देना चाहता हूं कि आप इस जुल्म, जितना मर्जी जुल्म कर लें, आप कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि कश्मीर की अवाम, बूढ़े, बच्चे, ख्वातीन, नौजवान, सारा मौत का खौफ खत्म हो चुका है। उनका डर चला गया है। उनको अब आप शिकस्त नहीं दे सकते, जो मर्जी आप कर ले। हम सबको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आरएसएस का बचपन का मेंबर है। आरएसएस वो जमात है जिसके अंदर मुसलमानों की नफरत भरी हुई है। ये आज से 100 साल पहले जो जमात बनी थी, इसके सिर्फ 2 मकसद थे कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी ना मुसलमानों को वो बराबर शहरी समझते हैं, ना क्रिश्चियंस को, ना बाकी जितनी भी अक़लियतें, ये सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए चाहते थे। और दूसरा, इनके अंदर दिलों में मुसलमानों की नफरत भरी हुई है। और ये नफरत क्यों भरी हुई है कि इनके मुताबिक अगर मुसलमानों का सदियों से हिंदुस्तान पे हुकूमत ना होती तो इनके ज़हन में है कि हिंदुस्तान एक पता नहीं कितनी बड़ी सुपर पावर बन चुकी होती। ये इनके दो किस्म के इनके ज़हन में ख्यालात, उसकी वजह से ये शुरू से मुसलमानों के खिलाफ थे। ये मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते थे कि जो मुसलमानों ने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, उसका सबक सिखाना चाहते थे। तो मैं आज नरेंद्र मोदी को और हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, दुनिया को बताऊंगा कि आरएसएस की असलियत क्या है। जिस तरह हिटलर ने और नाज़ी पार्टी ने जर्मनी में अक़लियतों पे जुल्म किया, जिस तरह उन्होंने इंसानों का कत्लेआम किया, ये भी वही उस रास्ते पे चल रहे हैं। इनके जो बानी थे आरएसएस के, वो हिटलर को और मुसोलिनी को रोल मॉडल मानते थे और वो भी चाहते थे कि मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग हो, यानी हिंदुस्तान से निकाला जाए। तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये इनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक हो रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को होगा।
کیونکہ ہندوستان میں جو اعتدال پسند لوگ ہیں، جو ماڈریٹ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو روشن خیال ہیں، ان سب کے لیے وہ ہندوستان بننے جا رہا ہے جو نہ نہرو چاہتا تھا اور نہ گاندھی چاہتا تھا، بلکہ یہی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے گاندھی کا قتل کیا تھا۔ تو یہ سب سے پہلے تو کشمیر جو نریندر مودی کشمیر میں کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کو انتہا کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہمارا دین کا نام اسلام کا مطلب ہی امن ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن جب یہ ظلم دیکھتی ہے دنیا، جب مسلمان دیکھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور دنیا چپ کر کے تماشا دیکھ رہی ہے، تو لوگ انتہا کی طرف جاتے ہیں، لوگ انتشار کی طرف جاتے ہیں۔ اور میں ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانوں کو انتہا کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اگر مجھے اسی طرح بند کیا جاتا، میرے گھر والی میری عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، تو میں اس کے خلاف، ظلم کے خلاف لڑتا۔ میں اس لیے لڑتا کہ ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ اور یہ صرف کشمیر کے اندر نہیں، لوگوں کو آپ انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ 20 کروڑ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہ مسلمانوں پہ آپ یہ ظلم جب کرتے ہیں تو آپ 20 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے جگہ نہیں، یہاں آپ نے رہنا ہے تو سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رہے، یہاں آپ کے حقوق نہیں، یہاں آپ کو انسان نہیں سمجھا جاتا، یہاں آپ کو جانوروں کی طرح رکھا جائے گا۔ کہیں کسی نے گائے کا کسی کو پر الزام لگ گیا کہ گائے کا گوشت کھایا ہے، اس کو آر ایس ایس کے غنڈے سڑکوں پہ قتل کریں گے اور ان کو کوئی عدالت ہندوستان کی سزا نہیں دے گی۔ یہ پیغام دے رہے ہیں آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس طرح کشمیر میں ایک مسلمان اکثریت کو 9 لاکھ فوجیوں کے ذریعے اقلیت میں تبدیل کریں گے اور ان کو قتل کریں گے، بچوں کے اگر ان کے بچے نکلیں گے تو ان کو اندھا کریں گے پیلٹ گن سے، ان کی عورتوں کے اندر گھروں میں گھس جائیں گے، بوڑھے بیچارے آج جو بیمار ہیں وہ بیچاروں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ تو جب آپ 20 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ اس ہندوستان میں تو صرف ہندوؤں کے لیے ہے، ان کو آپ انتہا کی طرف دھکیلیں گے۔ دنیا کے اندر جب ایک انسانوں کو آپ مارجنلائز کرتے ہیں، کونے پہ لگا دیتے ہیں، وہ انسان ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں، انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے لوگ انتہا کی طرف جا رہے ہیں، ان میں سے لوگ ہندوستان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں پیغام جا رہا، 1.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، وہ سب دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف۔ فکر نہیں کہ اگر ان کی حکومتیں اپنی تجارت کی وجہ سے اگر آج ہندوستان کی ان کو ضرورت ہے اور وہ چپ ہیں یا ایسے بول نہیں رہی، ساری مسلمان دنیا میں 1.25 ارب مسلمان آج دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف، اور ان میں سے بھی انتہا کی طرف جائیں گے لوگ، ان میں سے بھی لوگ بندوق اٹھائیں گے۔
تو یہ میں جتنا جانتا ہوں ہندوستان کو، یہ نریندر مودی کی حکومت کو، جب پلوامہ کے اندر ایک 20 سالہ نوجوان جس کو ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس کو پر ظلم کیا، وہ 20 سالہ نوجوان اس نے اپنے آپ کو ایک بم مار کے اڑایا ایک فوجی قافلے پہ، تو ہندوستان نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ جو بیچارے کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ ایک نوجوان اپنی جان کے لیے جان پہ کھیل دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسی ذلت کی زندگی سے موت اچھی ہے۔ اور تو جب اس نے حملہ کیا تو ہمارے اوپر ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا نریندر مودی نے، اور ہندوستان کے جیٹ آئے اور پاکستان میں بالا کوٹ میں انہوں نے بمباری کی، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا۔ ہندوستان کا جہاز گرایا، اپنی ایئر فورس کو مبارک دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں اپنی فوج کو اور ایئر فورس کو، لیکن ہم نے ان کا جو پائلٹ کو واپس کر دیا، کیونکہ ہم ہندوستان کو کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان میں اور نریندر مودی نے ہم نے پائلٹ واپس کیا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں پاکستان ڈر گیا ہے، ڈر کے پائلٹ واپس کر دیا۔ نریندر مودی یہ کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، ایمان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا۔ ایک ایمان والا آدمی، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ ایمان والے آدمی میں تو خوف ہے ہی نہیں، جب وہ موت سے نہیں ڈرتا اس میں کیا خوف ہے؟ تو نریندر مودی غلط فہمی میں نہ رہنا، اس لیے پائلٹ واپس نہیں کیا کہ ہمیں ڈر تھا تمہارے سے، اس لیے واپس کیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ سب کے سامنے آج اپنے پاکستانی قوم دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا، کشمیر کے لوگ کھڑے ہوں گے جب یہ کرفیو اٹھے گا، ہندوستان کے مسلمانوں میں سے رد عمل آئے گا۔ سوار اور مسلمان ہیں جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ان میں سے رد عمل آئے گا، اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہنے کہ جناب پاکستان سے دہشت گردی آ رہی ہے، اور انہوں نے دنیا کی نظر کشمیر پہ اٹھا کے پاکستان کے اوپر انہوں نے کہنا ہے کہ جی پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی سن لو نریندر مودی، یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے پھر یہ سوچا کہ دنیا کی نظر کشمیر سے اٹھا کے پاکستان میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اس باری یا جیٹ یا فوج آئے، تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے جو آخری دم تک تمہارا مقابلہ کرے گی، ایک دفعہ جنگ ہو گئی۔ اس لیے میں آج بھی عالمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو، یہ وقت کہ اس کو بتاؤ کہ کشمیر پہ سے کرفیو اٹھائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں ان کو دیا تھا کہ ان کو ریفرینڈم کے ذریعے اپنی تقدیر، اپنے مستقبل کا کشمیر کے لوگوں کو ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔
جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں ہم سب کو منظور ہے. جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور ہم پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مجھے آپ کے جذبے کا پتہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ کئی آپ میں سے لائن آف کنٹرول کی طرف جانا چاہتے ہیں. نوجوانوں مجھے پتہ ہے کہ آپ میں جذبہ اور جنون ہے, لیکن ابھی لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کب جانا ہے, ابھی بھی آپ نے جانا. پہلے